बिच्छू किस्त नंबर 6। अच्छा, फिर मैं तुम्हें एल्बम दिखाने की बजाय अपनी लेटेस्ट उतरी हुई तस्वीरें दिखाए देता हूँ, इनमें से कोई पसंद कर लेना। साहिल उमर उठते हुए बोला। बिल्कुल ठीक, वर्षा एकदम खुश होकर बोली। यूं तो मेरा जी चाह रहा था कि तुम्हारी सारी एल्बमें देखूं, लेकिन इस वक्त जल्दी है। मम्मी घर पर इंतज़ार कर रही होंगी, फिर किसी दिन आकर सारी तस्वीरें देखूंगी। साहिल उमर ने 4-5 नई उतरी हुई तस्वीरों का लिफाफा लाकर उसके हाथ में दे दिया। ये तस्वीरें 2 माह पहले मसूद फाकी ने बनाई थीं। ये सारी तस्वीरें 10-12 साइज में थी। वर्षा ने जो तस्वीर पसंद की वो फ्रंट साइड क्लोजअप था। वो इस तस्वीर को बहुत गौर से देखते हुए बोली, ये तस्वीर ले लूं? ले लो, साहिल उमर ने बाकी तस्वीरें लिफाफे में रखते हुए कहा। अच्छा, बस फिर चलूं? मम्मी इंतजार कर रही होंगी, वो खड़े होते हुए बोली। तस्वीर उसने अपने बैग में हिफाजत से रख ली थी। कुछ चाय वाय नहीं पियोगी? साहिल उमर ने पूछा। चाय तो वहाँ पियेंगे। वर्षा ने उसे गहरी नजरों से देखा। आज मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। ये कहकर वो मानी के अंदाज में हंस दी। चलो फिर, साहिल उमर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। वो ठीक 4:30 बजे बंगले पर पहुंच गए। गेट पर पहुंचकर वर्षा ने एक मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया। थोड़ी देर बाद जिस औरत ने गेट खोला वो बरखा ना थी, वो सोना थी। सोना ने इन दोनों को बड़े अदब से सलाम किया। साहिल उमर ने सवालिया निगाहों से वर्षा की तरफ देखा। ये सोना है, मेरी मम्मी की खादमाए खास है। वर्षा ने उसकी निगाहों का सवाल समझकर जवाब दिया। वाकई खास है, साहिल उमर ने तारीफ की। तुमने उसे किस नज़र से देखा? वर्षा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। अपनी नज़र से, उसने एक मानी खेज सा जवाब दिया। हो सके तो आइंदा अपनी नज़रों को नीचे रखना, मैं किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। वर्षा ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। आदमी को इस कदर जेलस नहीं होना चाहिए। साहिल उमर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। तुम जानती हो कि मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ। किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर उसके लिए अच्छे अल्फाज खुद ब खुद जुबान पर आ जाते हैं। मेरे रांझन, जुबान पर काबू पाना सीखिए। मैं चाहती हूँ कि आपकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ मेरे लिए हो। वो एक अदाए खास से बोली। अगर ऐसा ना हुआ तो सजा दोगी? फिर तो शायद सारी जिंदगी सजा काटने में ही गुजर जाएगी। वो इसके साथ चलता हुआ बोला। इतने में सोना उनके नज़दीक आ गई तो बातों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। वर्षा ने मुस्कुराकर उससे पूछा, सोना मम्मी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। सोना ने बड़ा मौदमाना अंदाज में जवाब दिया। आप साहब को लेकर ड्राइंग रूम में चलिए, मैं उन्हें इतला देती हूँ। अच्छा ठीक है, वर्षा ने सोना को जवाब दिया। फिर वो साहिल उमर से मुखातब होकर बोली। आओ मेरे रांझन। वर्षा, तुम कहाँ रहती हो? साहिल उमर का सवाल सुनकर वो समझ ना पाए कि उसके जुमले का मतलब क्या है। उसने उलझन भरी नजरों से उसे देखा। वो धीरे से बोली, क्या मतलब? असल में साहिल उमर जैसे ही इस बंगले के अहाते में दाखिल हुआ और इसने बंगले की इमारत पर एक नज़र डाली तो उसे इस बंगले के दोनों दीवार से वहशत टपकती महसूस हुई थी। इसे यूं लगा था जैसे वो भूतों के मिस्कन में चला आया हो। एक तो ये बंगला पुराने अंदाज का बना हुआ था, ऊपर से खस्ता खाल था। इसकी ज़ाहरी टिप टॉप पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। ज़ाहरी हालत के साथ उसकी अंदरूनी कैफियत भी वहशतनाक थी। इसलिए साहिल उमर ने वर्षा से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? उसका ख्याल था कि वर्षा जैसी लड़की को किसी मॉडर्न बंगले में होना चाहिए था। उसकी रिहाइश का देखकर साहिल उमर को बड़ी मायूसी हुई थी। ये इलाका, ये बंगला और तुम जैसी लड़की, इन तीनों चीज़ों में कोई मुनासिबत नहीं। उसकी रिहाइश का देखकर साहिल उमर ने अपनी बात वाज़िया की। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी मम्मी को ये घर बहुत पसंद है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। मेरा तो बहुत जी चाहता है कि मैं क्लिफ्टन चली जाऊँ। वर्षा ने अपने दिल की बात जाहिर की। तुम्हारी मम्मी में कोई पुरानी रूह घुसी हुई मालूम होती है। वो एक सोफे पर बैठा हुआ बोला। मुझे हैरत है, आप दोनों इतने बड़े और वीरान से बंगले में किस तरह रहती हैं? इससे पहले कि वर्षा को जवाब देती, सोना अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर नुमादार हुई और बावाज़े बुलंद बोली, बरखा देवी आ रही हैं। बरखा के आने का सोना ने कुछ इस तरह ऐलान किया जैसे किसी मुल्क की मलकाए मौजमा तशरीफ़ ला रही हो। वर्षा को भी ये बात अजीब महसूस हुई। वो जानती थी कि उसकी माँ की कोई कुल सीधी नहीं है। वो किसी भी वक्त कोई भी कदम उठा सकती है। वो ड्रामाबाज औरत थी, इसे ड्रामा करके बड़ा मज़ा आता था। साहिल उमर थोड़ा सा संभल कर बैठ गया। चंद सेकंड के बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक शोला सा लपका।
साहिल उमर एहतरामन खड़ा हो गया। उसने देखा कि सुर्ख साड़ी में एक सफ़ेद बदन की पुरकशिश औरत दरवाजे में दाखिल हो रही है। उसने अच्छा खासा मेकअप कर रखा था, बगैर आस्तीन का छोटा सा ब्लाउज पहने और फिल्मी अदाकारों की तरह नीची साड़ी बांधी वो किसी फिल्म की हीरोइन बनने की कोशिश में थी। बरखा के होंठों पर मुस्कुराहट भी सजी हुई थी और आंखें किसी नागिन की तरह चमक रही थीं। वर्षा को माँ का इस तरह फुल मेकअप और नीम उड़िया अंदाज में आना अच्छा ना लगा। उसे यूं लगा जैसे उसकी मम्मी को इसके वर के बजाय अपने वर से मिलने आई हो। ये उसकी माँ को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। बैठो, बरखा ने हाथ के इशारे से सोफे पर बैठने को कहा। अंदाज में बड़ी तमकनत थी। जी शुक्रिया, कैसे हो साहिल? बरखा ने पुरवकार लहजे बनाने की कोशिश की। जैसा हूँ आपके सामने हूँ, साहिल उमर ने सीधे लहजे में जवाब दिया। तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं देखना चाहती थी, तुम वैसे बन जाओ जैसे मैं चाहती हूँ। पता नहीं जी आप क्या फरमा रही हैं। साहिल उमर ने बरखा की बजाय वर्षा की तरफ देखा। तुमने मुझे पहचाना? बरखा ने अजीब लहजे में सवाल किया। जाहिर है आप वर्षा की मम्मी हैं, साहिल ने मुस्कुराकर कहा। वो तो खैर मैं हूँ, बरखा ने बेनियाजी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें उमर आबिद साहब के बेटे की हैसियत से पहचानती हूँ। अपने वालिद का नाम सुनकर साहिल उमर बेख्तियार चौंक गया। उसके वालिद का नाम तो शायद वर्षा को भी मालूम ना था। हैरत है, आप मेरे वालिद को कैसे जानती हैं? तुम्हारे वालिद इस बंगले पर आ चुके हैं, बरखा ने एक और इंकशाफ किया। उनका कोई मसला था जो मैंने हल कर दिया था। फिर एक दिन उनसे मेरी मुलाकात अनफस्टन स्ट्रीट पर हुई थी। तुम उनके साथ थे। उन्होंने मेरा तुमसे तारुफ करवाया था, तुम्हें कहाँ याद होगा, काफ़ी पुरानी बात है, तुम खासे छोटे थे। उसने कहा। जी मुझे याद नहीं, साहिल उमर ने साफगोई से काम लिया। लेकिन मुझे याद है सब, ज़रा ज़रा, बरखा ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्षा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, हर वक्त तुम्हारे गुण गाती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। ना तुम खुद अपने बारे में जानते हो कि तुम क्या हो, सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम क्या हो, तुम मेरे लिए कितने अहम हो। मैं आपके लिए क्यों अहम हूँ? साहिल उमर ने हैरान होकर पूछा। मेरी वजह से, वर्षा बेख्तियार बोली। शायद, बरखा ने एक लफ्ज़ बोलकर वर्षा को बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया। वर्षा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। बरखा ने वर्षा को गहरी नजर से देखा। और फिर साहिल उमर से मुखातब होकर बोली, मैं तुम्हें कैसी लगी? अजीब सवाल था। साहिल उमर परेशान होकर रह गया। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो यहाँ वर्षा के लिए ना आया हो, बरखा के लिए आया हो। जैसे बरखा वर्षा की बेटी हो। वर्षा अपनी माँ की हरकतों पर मुसलसल शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन बरखा को किसी की परवाह ना थी। आप बहुत अच्छी हैं, भलाकर साहिल उमर को कहना पड़ा। अगर वो ये ना कहता तो फिर क्या कहता? शुक्रिया साहिल, अब मैं चलती हूँ। आप वर्षा के साथ बैठकर चाय पिएं, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, वरना मैं तुम लोगों के साथ कुछ देर और बैठती। उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। कोई बात नहीं, साहिल उमर ने सरसरी अंदाज में कहा, जैसे उसके चले जाने से उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़ता हो। वर्षा, बरखा अपनी बेटी से मुखातब हुई। जी मम्मी, वो जल्दी से बोली। देखो, साहिल उमर को बगैर चाय पिलाए जाने ना देना। ये हमारे घर आए हैं, हमारे लिए ये बड़े इजाज़ की बात है। ये मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये कहकर बरखा ड्राइंग रूम से जाने लगी। फिर जाते जाते वर्षा से बोली, वर्षा एक मिनट ज़रा मेरी बात सुनना। जी मम्मी आई, वर्षा खड़े होते हुए बोली। साहिल एक मिनट, गोया उसने उससे इजाज़त ली। हाँ ठीक है वर्षा, आप मम्मी की बात सुन लें, साहिल उमर ने होश इलाके से कहा। बरखा दरवाजे पर जाकर रुक गई। जब वर्षा करीब आ गई तो उसने बहुत आहिस्ता से पूछा, काम हुआ? जी मम्मी, हो गया, वर्षा ने दूर बैठे साहिल उमर की तरफ देखते हुए कहा। शाबाश मेरी जान। बरखा ने वर्षा के दोनों गाल थपथपाए। वो एकदम खुश हो गई थी। मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? वर्षा ने हिम्मत कर पूछा। आपने साहिल को बुलाया था, एक अर्जेंट कॉल पर मुझे जाना पड़ रहा है, मेरे जाए बगैर मसला हल नहीं होगा। तुम इसके पास बैठो, इसे चाय वाय पिलाओ, सोना घर में है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी।
ٹھیک ہے میری جان، اچھا ممی بائے، ورشا نے بلند آواز میں کہا اور ساحل عمر کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بولی، دیکھا میری ممی کو؟ بھائی تمہاری ممی خوب ہے، اس عمر میں بھی ینگ لگتی ہیں، کیا مجھ سے زیادہ ینگ؟ یہ کہہ کر اس نے شرارت امیز لہجے میں ساحل کو دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم سمندر کی لہر ہو، وہ بولا۔ اور ممی؟ اس نے پوچھا۔ وہ بھی سمندر کی لہر ہے۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے بولی۔ وہ بھی لہر ہے، میں بھی لہر، ہاں مگر دونوں میں فرق ہے۔ اچھا وہ کیا؟ تم سمندر کی اٹھتی ہوئی لہر ہو اور تمہاری ممی جاتی ہوئی لہر ہے، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اس کی وضاحت سن کر وہ بھی ہنسنے لگی۔ ساحل عمر کی تصویر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ورشا نے یہ لاجواب کام کیا تھا، اس نے بہت صاف اور واضح تصویر حاصل کی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر برکھا کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ اس نے اس تصویر پر بے اختیار اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور پیار بڑے لہجے میں بولی تھی، میرا مانا۔ اس وقت برکھا اپنے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ ورشا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے ورشا کو بہت سے عمل سکھا دیے تھے۔ شروع میں تو ورشا نے ان عملیات میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب اس نے اس سفلی علم کے اثرات دیکھے تو خود بخود لائن پر آ گئی۔ اس وقت وہ برکھا کے دائیں جانب کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ برکھا کے ہاتھ میں ساحل عمر کی تصویر موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور اس تصویر کو اس نے دائرے میں رکھ دیا۔ پھر اس نے دائیں جانب مڑ کر ورشا کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھی اور کارنرز پر رکھے ہوئے شیشے کے پیالے کو اٹھا لائی۔ اس پیالے میں ایک سرنج رکھی تھی۔ پیالہ دے کر ورشا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ برکھا نے اس کے بلاؤز کے 2 ٹچ بٹن کھول دیے۔ اس کی پیٹھ پر بنا بچھو صاف دکھائی دینے لگا۔ برکھا نے سوئی بچھو کے منہ پر رکھی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ سوئی کھال میں گئی تو ورشا نے سسکاری بھری۔ برکھا نے آدھی سرنج کے قریب ورشا کا خون نکال لیا، پھر روئی کے ذریعے اس نے اس خون کو ساحل عمر کی پوری تصویر پر اچھی طرح مل دیا۔ اس کے بعد اس نے ورشا سے باہر جانے کو کہا۔ ورشا کسی معمول کی طرح خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ ورشا کے باہر جانے کے بعد وہ ساحل عمر کی تصویر پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ یہ عمل آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جب یہ عمل ختم ہوا تو اس کمرے کے چاروں کونوں سے بچھو نکل کر آنے لگے۔ برکھا نے فوراً اس تصویر کو دائرے میں رکھ دیا اور خود دائرے سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچھو نے تصویر کو اچھی طرح ڈھک لیا۔ جب پوری تصویر پر بچھو اچھی طرح چھا گئے تو برکھا کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس میں ایک بڑا سا تالا ڈال دیا۔ پھر اس نے ورشا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ آرام سے لیٹی ہوئی ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ ماں کو کمرے میں جھانکتا دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا رہا ممی؟ اوروں نے اس کی تصویر کو گھیر لیا ہے، صبح تک کچھ نہ بچے گا، برکھا نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ پورے اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر پاؤں پھیلا کر سو گئی۔ برکھا کے جانے کے بعد اس نے رسالہ ایک طرف رکھ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر بڑا ہوا ہاتھ کھینچ لیا۔ سوچنے لگی کہ اسے فون کرے یا نہ کرے۔ 12:30 بجے تھے، ممکن ہے ساحل سو چکا ہو، نہ بھی سویا ہو تو یہ کسی کے گھر فون کرنے کا مناسب وقت تو نہ تھا، پر اس کا دل نہ مانا۔ اس نے سمجھایا کہ فون کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، اگر وہ جاگ رہا ہوگا اور بات کرنے کے موڈ میں ہوگا تو بات کرے گی، ورنہ ہیلو بائے کر کر فون بند کر دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، ٹیلی فون کو اپنی گود میں رکھ کر ساحل عمر کا نمبر ڈائل کیا۔ جلد ہی اسے ساحل عمر کی مخصوص انداز میں جی سنائی دی۔ ہائے رنجن، اس نے بڑے میٹھے لہجے میں اسے پکارا۔ اوہ تو یہ تم ہو، ساحل عمر نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے؟
سچ بتاؤ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پلیز۔ جانے کیوں ابھی تمہارا خیال آیا تھا، تم بے اختیار یاد آئی تھی۔ شکر ہے میں تمہیں یاد تو آنے لگی۔ پتہ نہیں اس وقت میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ فوراً تم سے ملوں، تم سے بات کروں، اتنے میں تمہارا فون آ گیا۔ اس کیفیت کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ورشا نے پوچھا۔ نہیں میں نہیں جانتا، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ورشا میں الجھ گیا ہوں، ساحل عمر نے کہا۔ ہاں میری زلفوں میں الجھ گئے ہو، میری زلفوں کے اسیر ہو گئے ہو۔ اپنی دھن میں وہ مگن تھی، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھ رہے ہیں، میرے دل پر بادل سے چھائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اچھا ورشا، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ورشا کا جواب سننے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ ورشا ریسیور تھامے کچھ دیر یوں ہی سکتے کیسے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا، پھر لائٹ بجھا کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ برکھا کو آج صبح تڑکے ہی اٹھنا تھا، سورج نکلنے سے پہلے کمرے میں جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی ہوئی جاپ والے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے کمرے کا بڑا سا تالا کھولا اور بے تابی سے دروازہ کھول کر جب کمرے میں داخل ہوئی، اب وہاں ایک بھی بچھو نہ تھا۔ برکھا نے جھک کر ساحل عمر کی تصویر اٹھا لی اور جب اس نے خوش ہو کر اس کی تصویر پر نظر ڈالی تو خوشی ایک دم اداسی میں بدل گئی۔ برکھا کو زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ حیرت کا جھٹکا آخر کیوں نہ لگتا، کام ہی کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر تصویر اٹھائی تھی کہ ساحل عمر کی تصویر غائب ہو چکی ہوگی، وہاں صرف سادہ کاغذ رہ گیا ہوگا۔ پھر وہ اس کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کر انہیں جلائے گی اور اس کی راکھ ورشا کے حوالے کر دے گی تاکہ وہ اس راکھ کو ساحل عمر کو کھلا دے، اور جو ہی ساری راکھ اس کے خون میں شامل ہوگی وہ ورشا کا مطیع ہو جائے گا۔ پھر ورشا کے ذریعے وہ ساحل عمر پر حکومت کرے گی، اسے دھیرے دھیرے وہاں لے جائے گی جہاں لے جانا چاہتی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ساحل عمر کی تصویر کاغذ پر موجود تھی، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ تصویر کہیں سے اڑ گئی تھی۔ جیسے تصویر بہت پرانی ہو جائے تو اس پر چھوٹے چھوٹے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، بس ایسی ہی ہو گئی تھی اس کی تصویر۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا آخر؟ یہ تو اس کا آزمودہ عمل تھا، کئی بار اس نے مختلف لوگوں کے لیے کیا تھا۔ یہ وہ عمل تھا جو سب سے پہلے اس کے باپ نے کیا تھا، اسی سے اس نے سیکھا تھا۔ اس عمل کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی تھی۔ جب ساحل عمر نے ورشا سے بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیا تو ورشا کو عجیب سا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، یہ تو اس کی عادت تھی کہ وہ بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیتی تھی۔ شاید اس کا سایہ اس پر پڑ گیا تھا۔ ساحل عمر کو تو اپنی اس حرکت پر بعد میں شرمندگی ہوئی، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ اصل میں بات کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے تھے۔ اسے ایک زوردار چکر آیا تھا کہ اس کا ہاتھ خود بخود کریڈل پر پہنچ گیا تھا اور غیر ارادی طور پر ریسیور فون سیٹ پر رکھا گیا تھا۔ اس کے دل پر شدید گھبراہٹ سی طاری تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا ہوا تھا اور سر گھوم رہا تھا۔ وہ اپنا سر جھکائے اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کوئی چیز بڑی تیزی سے اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ وہ تہکال تھا، وہ اس کے گرد گھوم رہا تھا، وہ بے وزن تھا، بے آواز تھا،
کبھی اسے دکھائی دے رہا تھا، کبھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چند لمحوں پہلے اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا یا کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اب محض ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ تہکال اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس نے اس کے گرد چکر کیوں لگائے؟ بہرحال جو بھی ہوا تھا، لیکن کمرے میں کسی قسم کے آثار نہیں تھے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا جانور اس کمرے میں گھوم کر گیا ہے۔ اس وقت رات کا پون بجا تھا۔ اماں شاید جاگ رہی ہوں۔ اس نے سوچا ان سے تذکرہ کر کے دیکھے، انہیں اپنا حال سنائے، اپنی کیفیت بیان کرے۔ پھر اس نے سوچا جب کمرے میں کسی چیز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہاں کوئی چیتا چھلانگے مار کر گیا ہے تو وہ اماں کو کیسے یقین دلائے گا؟ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ اماں کو بتائے گا۔ اس پر وہ منوعن یقین کر لیں گی، مگر وہ یہ سب بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری اس کی طرف سے ویسے ہی خاصی پریشان رہتی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی نگاہ رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا، جس چیز نے اسے چونکایا تھا، اور اس کی تصدیق کے لیے وہ تصویر کے نزدیک جانا ضروری تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ رشا ملوک کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو جم کر برف بن گئے تھے، وہ برف کے آنسو اب پگھلنے لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ان آنسوؤں کو غور سے دیکھا۔ وہ آنسو واقعی پگھل رہے تھے، پانی بن رہے تھے، لیکن پانی بن کر بہہ نہیں رہے تھے۔ وہ پانی ہوا میں تحلیل ہوا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ آنسو تصویر سے غائب ہو گئے۔ اب تصویر خشک اور صاف تھی۔ ساحل عمر کے دل پر سرشاری چھا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے رشا ملوک کے آنسو پونچھ دیے ہوں۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کی گاڑی نے ملیر ہالٹ کے سٹاپ پر ماڈل کالونی کی طرف رخ اختیار کر لیا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ وہ حافظ موسیٰ خان سے ملنے جا رہا تھا۔ حافظ موسیٰ کا پتہ اس کے مینیجر زاہد ملک نے بتایا تھا۔ پتہ ڈھونڈنے میں ناصر مرزا کو کوئی دقت پیش نہ آئی۔ مارکیٹ میں پہنچ کر جب اس نے ایک جنرل اسٹور والے سے حافظ موسیٰ کا پتہ معلوم کیا تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر اس نے بڑی عقیدت سے ناصر مرزا کو دیکھا۔ اگرچہ ان کا گھر نزدیک ہی تھا، پھر بھی اس جنرل اسٹور والے نے اپنی دکان کے لڑکے کو ناصر مرزا کے ساتھ کر دیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس لڑکے نے چاہا کہ وہ گیٹ پر لگی بیل بجا کر اندر سے کسی کو بلا دے، مگر ناصر مرزا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، بس بیٹا آپ جائیں، میں خود دروازہ کھٹکھٹا لوں گا۔ اچھا جی، لڑکا یہ کہہ کر واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ ناصر مرزا نے گیٹ کی دیوار کے ساتھ اپنی گاڑی کھڑی کی، پھر گیٹ پر آ کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ 400 گز پر بنے اس مکان کی 4 دیواری اتنی اونچی تھی کہ اندر کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 15-16 سالہ لڑکے نے گیٹ کھولا اور اپنے سامنے ایک بڑی بھرکم شخصیت کو پا کر تھوڑا سا جھک گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی سی آ گئی تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ بیٹے مجھے حافظ جی سے ملنا ہے، ناصر مرزا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا آپ ٹھہریے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس وقت وہ پچھلے حصے میں ہے۔ آپ اپنا نام بتائیے، میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا نام لوں گا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ آپ کو دوبارہ زحمت کرنا پڑے گی۔ اس لڑکے نے خلاف توقع بڑی تفصیل سے ساری صورتحال سمجھائی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میرا نام ناصر مرزا ہے، میں حسن سکوائر سے آیا ہوں۔ وہ لڑکا اس کا نام سن کر اندر چلا گیا۔ ناصر مرزا گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر
اپنی گاڑی کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ دیکھے کیا ہوتا ہے۔ اس کے مینیجر نے بتایا تھا کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جسے پہلے ہی دفعہ میں شرف باریابی حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ پر کڑکڑاہٹ ہوئی تو ناصر مرزا فوراً گیٹ کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکا چھوٹے گیٹ سے برآمد ہوا تھا اور مسکرا کر بولا، آپ کو اندر بلایا ہے۔ شکریہ بیٹے، ناصر مرزا نے ممنونیت سے کہا۔ لڑکا کچھ نہ بولا۔ جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تو لڑکے نے گیٹ اندر سے بند کر دیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ ناصر مرزا کا خیال تھا کہ وہ اسے گھر میں لے جائے گا، لیکن اس نے گھر میں جانے کی بجائے گھر کے پچھواڑے کا رخ کیا۔ یہ گھر درختوں، پودوں اور کیاریوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب وہ گھر کے پچھلے حصے میں پہنچے تو ناصر مرزا کو ایک دیوار نظر آئی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ لڑکا دروازے کے سامنے رک گیا اور زور سے بولا، بابا دروازہ کھولیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا واپس مڑا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہوا، ابھی دروازہ کھلے گا، آپ اندر چلے جائیے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ناصر مرزا نے کہا۔ وہ لڑکا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد دروازہ کھلا، لیکن دروازے میں کوئی نظر نہ آیا، البتہ کچھ فاصلے پر نیم کے درخت کے نیچے ایک چارپائی پر بیٹھا شخص ضرور نظر آیا۔ اس شخص کا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ وہ بولا، آؤ بھائی، اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر ناصر مرزا فوراً دروازے میں داخل ہو گیا اور اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بہت آہستہ آہستہ بڑے مودبانہ انداز میں چارپائی پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، لیکن اسے وہاں حافظ موسیٰ کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ حافظ موسیٰ اگر دروازہ کھولتے تو وہ اسے دروازے پر نظر آتے۔ دروازہ کھولتے ہی حافظ موسیٰ دور چارپائی پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی تھی۔ وہ چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور لاٹھی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھی، جو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھی تھی۔ وہ ذرا آگے کو جھکے بیٹھے تھے۔ وہ ایک بڑے بڑے چہرے والے سرخ و سفید آدمی تھے۔ اگرچہ بیٹھے تھے لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ اونچے قد کاٹ کے مالک ہیں۔ انتہائی نورانی چہرہ، ایسا کہ ایک بار دیکھے تو پھر نظریں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ اندھے تھے، ان کی دونوں آنکھوں میں پتلیاں نہ تھیں، محض سفیدی تھی اور آنکھیں قدرے سکڑی ہوئی تھیں۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر بے پناہ کشش تھی۔ ناصر مرزا جب ان کے نزدیک پہنچا تو حافظ موسیٰ نے کڑکدار لہجے میں کہا، اچھا بچوں، اب تم جاؤ، کل اچھی طرح سبق یاد کر کر آنا۔ ناصر مرزا نے بڑی حیرت سے انہیں اور پھر ان کے سامنے، اس کے بعد چاروں طرف فتح کے نیم کے درخت پر بھی نظر ڈالی، مگر اسے وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ دروازہ بھی جوں کا توں بند تھا۔ چند لمحے حافظ موسیٰ نے جیسے ان بچوں کے جانے کا انتظار کیا، پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، ہاں بھائی بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ ناصر مرزا ان کے قدموں میں نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ حافظ موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی، مجھ گناہ گار کو مزید کیوں گناہ گار کرتے ہو؟ آ جاؤ، چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے سرہانے کی طرف اشارہ کر کر کہا۔ ناصر مرزا اب اتنا بد تہذیبی نہ تھا کہ ان کے سرہانے چڑھ کر بیٹھ جاتا۔ وہ ان کی دائیں طرف مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک کھڑی چارپائی تھی اور اس پر چادر بھی نہ بچھی تھی۔ ہاں، اب کہو کیسے آئے ہو؟ حافظ جی، آپ کے شہر میں ایک جادوگرنی نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، ناصر مرزا نے شکوہ کیا۔ بھائی، میرا شہر کہاں؟ شہر تو شہر والوں کا ہوتا ہے، وہی جانے اپنی حکمت۔ حافظ موسیٰ نے گریز کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ حافظ جی، آپ کو کچھ کرنا ہوگا، وہ قتل پر قتل کر رہی ہے۔ ایک اس نے میری بھتیجی کو مارا، دوسرے اس نے ایک ایسے شخص کو مار دیا ہے جس نے
اس کے قاتلہ ہونے کا سراغ لگایا تھا۔ نہ جانے وہ اب تک کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہوگی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ناصر مرزا نے بڑے امید بڑے لہجے میں ان کی طرف دیکھا۔ بھائی مجھے ان بکھیڑوں میں نہ الجھاؤ، ایک گوشے میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنے دو۔ آپ موسیٰ ہیں، فرعون کی سرکوبی آپ کا فرض ہے۔ ناصر مرزا باضد تھا۔ بھائی میں نام کا موسیٰ ہوں اور اس شہر میں ایک نہیں ہزاروں فرعون ہیں، بتاؤ میں پھر کیا کروں؟ اس جادوگر نے کے لیے تو آپ کو ضرور کچھ کرنا ہوگا، ناصر مرزا نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تم تو خود ایک سمجھدار آدمی ہو۔ میں سمجھدار ضرور ہوں لیکن میرے پاس لاٹھی نہیں ہے۔ بھائی لاٹھی میری لے جاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف لاٹھی بڑھائی۔ میں لاٹھی کا کیا کروں گا؟ لاٹھی بھی اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جو اسے چلانا جانتا ہو۔ بہت ضدی ہو، مانو گے نہیں۔ ضدی نہیں ہوں، مظلوم ہوں، آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ تمہارے پاس تو ایک بڑی اہم دستاویز ہے، ایک زبردست خزانہ، اسے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حافظ موسیٰ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جس میں بہت سے وظائف درج تھے۔ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ فارسی زبان میں تھا اور یہ کتاب اس کے دادا کے پاس سے ملی تھی۔ پتہ نہیں اس کتاب کے بارے میں انہیں کیسے پتہ چل گیا۔ میں ایک گاڑی کا مالک ضرور ہوں لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ میں ڈرائیونگ سکھا دوں گا، وہ بولے۔ تو پھر میں گاڑی چلا لوں گا، اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کتاب ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی لایا ہوں، جواب دیا گیا۔ کتاب چارپائی پر چھوڑ جاؤ، 5 دن کے بعد آنا، لیکن اس وقت نہیں، صبح میں آنا۔ اس وقت میرے پاس کچھ بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ نسخہ جو اس نے کتاب کی شکل میں جلد کروایا تھا اپنے بریف کیس سے نکال کر چارپائی کے سرہانے رکھ دیا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا حافظ جی میں چلوں؟ نہیں، بیٹھ جاؤ اور پھر مجھے ہر وہ بات بتاؤ جو تم نے مجھے بتانا چاہتے ہو۔ ناصر مرزا نے ان کا حکم سن کر پھر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے ان واقعات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے دوست ساحل عمر نے ایک انوکھی تصویر بنائی اور اس نے کیا رنگ اختیار کیا۔ اس تصویر میں ورشا کا بھی ذکر ہوا، برکھا پر بھی فرد جرم عائد کی گئی، چیتے والی تصویر کا بھی ذکر ہوا۔ عابد کے ساتھ کیا بیتی یہ بھی ان کے گوش گزار کیا گیا، بھتیجی کا اغوا اور پھر اس کا قتل۔ عابد کے ساتھ ہولناک واردات، غرض جب ہر بات بتا دی گئی جو وہ بتانا چاہتا تھا تو ساری بات سن کر حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ 5 دن کے بعد آنا اور ساتھ اس لڑکے کو بھی لانا، کیا نام ہے اس کا؟ جی ساحل عمر۔ اصل قصہ تو اسی کا ہے، وہ سفلی والی شیطان کی چیلی اس کے پیچھے لگی ہے۔ لو دیکھو۔ حافظ موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس کی طرف کی۔ کہاں دیکھوں؟ اس آنکھ میں دیکھو۔ حافظ موسیٰ نے موٹی لاٹھی سے بنی ایک آنکھ نما گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ جب تک وہ واقعہ سناتا رہا تھا اس لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی اندھی آنکھ لگائے بیٹھے تھے۔ جب اس نے اس لاٹھی کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھی تو برکھا اسے واضح طور پر نظر آئی۔ یہی ہے نا وہ؟ حافظ موسیٰ نے تصدیق چاہی۔ جی یہی ہے، ناصر مرزا نے تصدیق کی۔ اس سفلی والی کو پہچاننے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اصل محنت تمہیں خود کرنا ہوگی، اس نے آئندہ کا لائحہ عمل بتایا۔ حافظ جی آپ جو کہیں گے کروں گا، بس میں اسے ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں، ناصر مرزا نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی۔